बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 21 अक्टूबर और दिन है मंगल का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायजा। खबरें बहुत हैं और खबरें लातादाद हैं। बंद कमरों में बहुत कुछ हो रहा है और इस जाली निज़ाम को बचाने के लिए और जो कुछ पिछले 3 साल में जुल्म और सितम किया गया, उस सारे मामलात पे पर्दा डालने के लिए फिस्तायत के नए नए हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इस सारी सूरत हाल के बारे में हम आपको करते हैं आगाह, लेकिन पहले जरा बांग्लादेश की 3-4 खबरें हैं वो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि एक ही तरह का रिजल्ट आता है। बांग्लादेश में हसीना वारिद 15 साल तक स्याह सफेद की मालिक रही और उन्होंने अपोजिशन को बदतरीन तरीके से कुचला, सारी की सारी लीडरशिप को जेलों में डाल दिया, अपनी प्राइवेट फोर्स बनाई और उन पे अब उनका उनका ट्रायल हो रहा है। और फिर इसी तरीके से लोगों को उठाया जाता था, गायब कर दिया जाता था, लापता कर दिया जाता था और वर्षा जो है वो पीछे पीछे फिर रहे होते थे, लाशें नहीं दी जाती थी और कई लोगों को तो जाती अकूबत खानों में डाला हुआ था। पैरेलल उन्होंने एक सिस्टम बना लिया था, निज़ाम बना लिया था। जजेस उनके अपने थे, इलेक्शन कमीशन उनका अपना था, फौज उनकी अपनी थी, आर्मी चीफ उनके अपने थे, सब कुछ उनके पास कंट्रोल था। लेकिन फिर जब हालात ने पलटा खाया तो फिर पलक झपकने में ही सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर शेख हसीना वाजिद जो है वो वजीर आजम से एक मफरूर मुलजमा के तौर पर अब जानी जाती हैं बांग्लादेश के रिकॉर्ड के मुताबिक। सिचुएशन ये है कि अब उनका ट्रायल चल रहा है और अदालत से जो प्रोसिक्यूटर है, सरकार है, उन्होंने मुतालबा किया है कि उनको सजाए मौत का फैसला उनके लिए दिया जाए और कम अज कम उन्होंने कहा कि 1400 मरतबा उन्हें सजाए मौत दी जाए, 1400 मरतबा। क्योंकि वो कहते हैं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता बरस से मफरूज शेख हसीना वाजिद जो है वो 2024 में तलबा एहतजाजी तहरीक पर सख्त क्रैकडाउन पर इंसानियत सोज जराइम का मुकदमा उन पे चल रहा है और इंसानियत सोज जराइम का मुकदमा चल रहा है। और हसीना वाजिद ने क्या किया था? हसीना वाजिद ने वही कुछ किया जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है पिछले 3 सालों में। और बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक हसीना वाजिद की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो मुजाहिरीन के खिलाफ मुहलिक हथियारों के इस्तेमाल के अहकामात जारी कर रही थी और उसके बाद वो जाहिर है हसीना वाजिद उसको रिजेक्ट करती हैं, लेकिन उनकी ऑडियो लीक हो गई। और इसके साथ साथ ही शेख हसीना वाजिद भारत में जो जलावतनी की जिंदगी इस वक्त गुजार रही हैं और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मोहलक हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म दिया था कि इनको कुचल दिया जाए, जो कि बांग्लादेश के अवाम में, जिसके नतीजे में 1400 अफराद हलाक हुए थे, 1400। और इस तरीके से चीफ प्रोसिक्यूटर हैं ताजुल इस्लाम, उन्होंने कहा है कि हसीना वाजिद 1400 मरतबा सजाए मौत की मुस्तहिक हैं और ये इसलिए मुमकिन नहीं कि जाहिर एक ही दफा सजाए मौत दी जाती है तो जब बंदा मर जाए तो उसके बाद फिर अगली सजा नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि 1400 कत्ल इसके जिम्मे हैं। ये हसीना वाजिद के खिलाफ इस वक्त ट्रायल चल रहा है और भारत से बाकायदा तौर पे मुतालबा किया गया है कि शेख हसीना वाजिद को उनके हवाले किया जाए। इसके साथ साथ जो उनके साथ चीफ जस्टिस थे वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं और खैरुल हक जो हैं वो भी गिरफ्तार हैं और शेख हसीना रजीम के साबिक चीफ जस्टिस थे और उन पर भी तलबा तहरीक में एक नौजवान के कत्ल के मुकदमे में वो नामजद है। इसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन है उस वक्त का, वो भी गिरफ्तार हैं और उनको भी जूते पड़ रहे हैं और उनसे भी शदीद नफरत की जा रही है। और बांग्लादेश के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी इस वक्त उनको जब अदालत में लाया गया था तो हेलमेट पहनाकर लगाया गया था कि कहीं इसको कोई मार ही न दे। अलबत्ता जूते शूते उन पर जरूर पड़े, जूतों के हार पहनाए गए। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है बांग्लादेश की। अब आते हैं जरा पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, खासतौर पर जाहिर है पंजाब वालों की ही हुकूमत है। तो पंजाब में इन्होंने CCD बनाया है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में अब तक जनवरी से लेकर अब तक
670 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 670 شہری مبینہ طور پر پولیس مقابلوں میں مار دیے گئے ہیں، اور 500 کل پولیس مقابلے ہوئے اور 670 مار دیے گئے، 670 جو ہیں وہ شہری جو ہیں وہ مارے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا تھے؟ وہ کرمنل تھے، گھناؤنے جرائم کیے تھے، اور اگر کیے تھے تو ان کو قانون کے طریقے کے مطابق عدالت میں پیش کیا جانا تھا۔ ہر طرح کی عدالت پاکستان میں، پنجاب میں موجود ہے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور خاص طور پہ ٹیفی بٹ کا معاملہ جو ہے وہ بھی گلے پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے۔ وہ تو ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی عابد باکسر جو ہے پولیس آفیسر تھے، وہ بھی بتا چکے ہیں کہ انہیں شہباز حکومت، نواز حکومت کس طریقے سے ان کو استعمال کرتی تھی پولیس مقابلوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ طویل عرصہ تک روپوش رہے تھے۔ تو عابد باکسر کا ریکارڈ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے جو ابھی 26 نومبر کا قتل عام جو ہے وہ بھی، اس کا بھی ڈیٹا موجود ہے، اور ان کی بھی لاشیں اسی طرح سے غائب کی گئی تھیں، اسلام آباد میں ہوا تھا، اور پھر کشمیر میں بھی یہ ہو چکا ہے، اور پھر ٹی ایل پی کا جو معاملہ ہے وہ بھی کافی سیریس ہے، اور خاص طور پہ جو مرید کے میں جو سانحہ ہوا، کیونکہ عینی شاہدین، عینی شواہد آ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اسرائیل جس طریقے سے ڈیجیٹل شواہد غائب کرتا ہے، اسی طریقے سے پاکستان میں بھی ڈیجیٹل شواہد جو ہیں وہ غائب کیے گئے۔ اس وقت نہ ہی 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دستیاب ہے، اور نہ ہی 26 نومبر کی دستیاب ہے، نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ جب عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا تھا وہ دستیاب ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دستیاب ہے، اور نہ ہی اب ٹی ایل پی مرید کے والی سی سی ٹی وی فوٹیج دستیاب ہے۔ تو سی سی ٹی وی فوٹیج اور ڈیجیٹل ریکارڈ جو ہے وہ فوراً، ڈیجیٹل شواہد جو ہے وہ فوراً غائب کر دیے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کافی سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ تو معاملہ بڑا کلیئر ہے جی، کہ جو رزلٹ بنگلہ دیش میں نکلے گا، اور وہی معاملات، وہی قوانین جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں، اور میں نے مین چینل پہ بتایا ہے، اور یہاں پہ ان شارٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ اب اقوام متحدہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف جا رہا ہے، اور اب عالمی ادارے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی کو رحم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ مان جائیں اور معاملات کو دبانے کی کوشش کریں۔ یہ تو ہے جناب صورتحال اس وقت ہماری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے پورے پاکستان میں گندم کی سپلائی بند کر دی ہے، اور یعنی کہ صوبے سے باہر گندم نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے مزمل اسلم ہے مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا ہے کہ جی کے پی میں، خیبر پختونخوا میں آٹا 300 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ ایک غیر آئینی عمل ہے جو پنجاب نے اٹھایا ہے، اور یہ آرٹیکل 151 کے تحت کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ آٹے کی ترسیل نہیں روک سکتا۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ناکام بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ اس لیے بھی اٹھایا جا رہا ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں نئے، اور وہ ان کے قابو نہیں آ رہے، اور انہوں نے کر دیا ہے بائیکاٹ، اور انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کسی بھی تقریب میں وہ نہیں جائیں گے۔ نقوی صاحب کی تقریب ہوگی وزارت داخلہ کی، اس میں بھی نہیں جائیں گے، اگر پرائم منسٹر بلائیں گے تو اس میں بھی نہیں جائیں گے، ہاں خیبر پختونخوا کی طرف سے نمائندگی ضرور ہوگی، لیکن وہ اس وقت جائیں گے جب ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دی جائے گی، کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ وہ دانستہ طور پہ ان کی ملاقات عمران خان سے نہیں کروا رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ انڈر پریشر کرنے کے لیے خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ کو کہ تیسری بار ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور انہیں گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ خود خیبر پختونخوا جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، وہ بھی اس وقت حفاظتی ضمانت پر ہیں، اور ان پہ بھی جو ہے وہ مقدمات قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس معاملے میں انہوں نے کہا کہ بند کمروں میں جو بھی فیصلے ہیں وہ نہیں ہم منظور کریں گے، اور اس کو ہم کرتے ہیں مسترد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بند کمروں میں خیبر پختونخوا کے عوام کا فیصلہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو ہے کام کیا گیا ہے، یاحییٰ آفریدی صاحب نے کیا ہے، اور وہ کہ جو ججز غیر ملکی دوروں پہ جاتے ہیں ان کو انویٹیشن آتے ہیں،
حالانکہ یہ ایک ڈگنیٹی اور ایک پاکستان کے عدلیہ کا ایک وقار ہے کہ ان کے ججز کو اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پر انٹرنیشنل ادارے ان کو انوائٹ کرتے ہیں، لیکن چونکہ انوائٹ صرف کیا جاتا ہے آزاد منش ججز کو، جو دلیر ہوں، جو آئین اور قانون کی بات کریں، جو جمہوریت کی بات کریں، جو بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں، تو اس میں منصور علی شاہ صاحب کو انوائٹ کیا جاتا تھا، منیب فاروق صاحب کو، جسٹس اسد اللہ صاحب کو، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو، اس طرح کے قد کاٹ کے ججز کو انوائٹ کیا جاتا تھا، اور جسٹس بابر ستار صاحب کو اسی طریقے سے، لیکن یحییٰ فریدی صاحب کو نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اس سلسلے میں پھر اسی طریقے سے پی سی او ججز جو ہیں اور جو غیر آئینی بینچ کے ممبرس ججز ہیں، تو انہوں نے اس سلسلہ یہ کیا ہے کہ ان کے بیرونی دوروں پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی جج کسی بھی انویٹیشن پہ وہ باہر نہیں جا سکے گا، بلکہ جو بھی انویٹیشن آئے گا اس کے لیے چیف جسٹس صاحب کو آگاہ کیا جائے گا، اور چیف جسٹس صاحب پھر اپنے من پسند ججز کو نامینیٹ کریں گے اور وہ پھر سیر سپاٹا کر کے آ جائیں گے۔ تو یہ بھی اس طرح کی صورتحال اس وقت ہے۔ معاملات بڑے ہی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دبایا جا رہا ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ایک خبر ہے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے جو چلتے ہیں جی ہماری اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے الزامات عائد کرتی ہے اور ہمارا میڈیا کس طریقے سے پلے کرتا ہے۔ یہ 1999 کی خبر ہے، 1999 کی، جب 12 اکتوبر 1999 ہوا تو حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا نواز شریف صاحب کا، کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف صاحب کو برطرف کر دیا تھا جب وہ سری لنکا سے پاکستان آ رہے تھے، اور ان کے جہاز کو مبینہ طور پر لینڈنگ سے روک دیا تھا، اور پھر ان پہ مقدمہ چلا تھا طیارہ ہائی جیک کرنے کا، ان کو سزا بھی ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی، شاید فرقانہ بازی صاحب بھی تھے اس مقدمے میں، اور اس وقت کے سول ایویشن کے ڈی جی تھے امین صاحب، وہ بھی اس مقدمے میں شامل تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر ڈیل شیل کر کے سزائیں ہوئیں، اور اس کے بعد ڈیل کر کے نواز شریف صاحب چلے گئے تھے۔ اب اس دور کی خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے کیا جاتا تھا۔ ایک خبر ہے، اور وہ ہے جناب نواز حکومت نے فوج سے مقابلے کے لیے اسلحہ کے 7 ٹرک تقسیم کر دیے، اور 50 نوجوانوں کو قبائلی علاقے میں دہشت گردی کی تربیت دی گئی ہے، اور آئی بی کے فنڈ سے رقوم فراہم کی گئی ہیں۔ سردار مہتاب اور سیف الرحمان اہم کردار تھے۔ وزیر داخلہ معین الدین حیدر نے منصوبے کی تصدیق کر دی۔ یہ صالح جعفر صاحب کی اس دور کی خبر ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ ہر دور میں اسی طرح کے لطیفے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اب جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو عمران خان صاحب پہ کیچڑ اچالا گیا، اور اس کے بعد بشرا بی بی پہ کیچڑ اچالا گیا، اور پھر یہ ابھی معاملہ ہوا مرید کے والا اور ٹی ایل پی والا، اب ان کے گھروں سے سونے کے پہاڑ برآمد کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کا پروپیگیٹ کیا جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بجائے انسان جو ہے وہ میرٹ پہ رہے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کل کو یہی خبریں جو ہیں وہ وبال جان بن جاتی ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن، اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس جعلی نظام کو تحفظ حاصل ہو سکے، اور عوام میں جو ریئیکشن پایا جاتا ہے، عوام کے ریئیکشن کو دبایا جا سکے، اور کسی قسم کی کوئی اس حکومت کے خلاف تحریک نہ چل سکے، اس لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ادروائز سب کو پتا ہے کہ معاملات کہاں خراب ہیں اور کیسے ہیں۔ باقی اگین وہی بات ہے، سارے مسئلے دا ایک کو حل، نواب ٹیوب ویل، اور مسئلہ پھنسا ہوا ہے سمپل ایک ہی جگہ پہ، اور وہ ہے ایکسٹینشن کا۔ تو دیکھتے ہیں ایکسٹینشن جو ہے وہ کس حد تک ٹینشن میں مبتلا کرتی ہے پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔